बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। पीडीएम के लॉन्ग मार्च में अब सिर्फ 9 दिन बाकी हैं, मगर इन 9 दिनों से पहले ही बहुत सारे मामलात आपको अपनी मंजिल की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। जो इस्तीफों का मामला है, जो सबसे अहम था लॉन्ग मार्च के लिए, वो अब तक हल नहीं हो सका। मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान हर कीमत पर मौजूदा निज़ाम का खात्मा चाहते हैं, मगर पीपल्स पार्टी आखिरी हद तक जाने के लिए तैयार नहीं है। ये बात बहुत पहले पीपल्स पार्टी ही के अंदरूनी ज़राए हमें बता रहे थे कि इस्तीफों के मामले पर पीपल्स पार्टी ने साफ साफ ये बात बता दी है। मैं पहले भी ये बात बता चुकी हूँ कि एक वफ्द भेजा गया था मौलाना फजलुर रहमान के तरफ बिल्कुल शुरू में पीडीएम के, और उन्होंने ये कहा था कि पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देना चाहती। इसलिए बार बार जब वो पीडीएम को ये बात बताते हैं, पीडीएम फिर उनको कन्विंस करने की कोशिश करती है। तो पीपल्स पार्टी जब ये कहती है कि हमने ये बात पहले दिन से आपको बताई है कि हमने इस्तीफे नहीं देने, तो पीपल्स पार्टी बिल्कुल ठीक कहती है। इस मामले पर शुरू से ही इख्तलाफ नजर आ रहा था। आज पीडीएम की क़यादत का एक अहम इजलास हुआ जिसमें लॉन्ग मार्च को हतमी शक्ल देने और इस्तीफों के मामले पर हिकमत अमली पर गौर करने के लिए बैठे थे सब लोग। इस इजलास में खुलकर इख्तलाफात सामने आ गए हैं। पहले जो बात दबे दबे लहजों में होती थी, अब खुल के कही गई है। साबिक सदर ज़रदारी ने इस्तीफों के मामले पर लॉन्ग मार्च से कबल मियां नवाज शरीफ की वापसी की शर्त रख दी है। अब इस बात से ये लगता है कि इस वक्त हुकूमत नहीं बल्कि पीडीएम खतरे में पड़ चुकी है। आसिफ ज़रदारी साहब ने कहा क्या है, लेट्स हैव अ लुक। पहली बात ज़रदारी साहब ने की, मियाँ साहब प्लीज पाकिस्तान तशरीफ लाएं। नवाज शरीफ अगर जंग के लिए तैयार हैं तो लॉन्ग मार्च हो या अदम एतमाद का मामला, उन्हें वतन वापस आना होगा। असेंबलियों को छोड़ना इमरान खान को मजबूत करने के मुतरादिफ है। हम पहाड़ों पर से नहीं बल्कि पार्लियामान में रहकर लड़ते हैं। मैंने अपनी जिंदगी के 14 बरस जेल में गुजारे हैं। अगर लड़ना है तो हम सबको जेल जाना पड़ेगा। जिद्दोजहद ज़ाती अनात के बजाय जमहूरी इदारों के इस्तेहकाम के लिए होना चाहिए। हमने सेनेट इंतखाबात लड़े और सेनेटर इसहाक डार वोट डालने नहीं आए। मियाँ साहब, आप कैसे अवामी मसाइल हल करेंगे? आपने अपने दौर में तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया, मैंने अपने दौर में तनख्वाहों में इजाफा किया। असेंबलियों को छोड़ना इमरान खान को मजबूत करने के मुतरादिफ है। ऐसे फैसले ना किए जाएं जिससे हमारी राहें जुदा हो जाएं। बड़ा क्लियर कंसाइज मैसेज टू द पॉइंट ज़रदारी साहब का। इस मौके पर मरियम नवाज शरीफ ने आसिफ ज़रदारी से मुखातिब होकर कहा कि मेरे वालिद की जान को खतरा है, वो वतन वापस कैसे आए? आसिफ ज़रदारी गारंटी दें कि मेरे वालिद की जान को पाकिस्तान में खतरा नहीं होगा। लॉन्ग मार्च में सिर्फ 9 दिन बाकी हैं और पीपल्स पार्टी ने राहें जुदा करने की धमकी दे दी है। सो यकीनन गवर्नमेंट इस वक्त बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में होगी। रऊफ हसन साहब हमारे साथ मौजूद भी हैं। वेलकम टू यू। सो कैन आई से यू सिटिंग कंफर्टेबली? We were sitting comfortably. Always. आज हमेशा मैंने आपके प्रोग्राम में मेरे ख्याल पहले भी 1-2 दफ़ा आके ही कहा और कुछ और प्रोग्राम्स में भी कहा है, हमें कोई कभी भी किसी स्टेज के ऊपर कोई खतरा महसूस ही नहीं हुआ था। क्योंकि देखिए, जो यूसुफ रज़ा गिलानी जीत गए जी, उस वक्त भी नहीं। देखिए, जो स्ट्रगल, सो कॉल्ड स्ट्रगल कहना चाहिए इसको कि एक मूवमेंट जो ज़ाती मफाद को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉन्च की जाती है, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। हाँ, अगर कोई असूल सामने रख के ये मूवमेंट लॉन्च की जाती तो फिर उसकी कहानी कुछ और होती। तो आज ये जो अपनी कबर खोद रहे हैं, इन्होंने खोद दी आज अपनी, तो ये कबर खोदने की नौबत ना आती। फिर ये शायद कोई अपनी मंजिल की तरफ कुछ फासला तय कर चुके होते। तो हमें कभी भी किसी स्टेज के ऊपर भी हमें इनसे किसी किस्म का कोई खौफ, कोई ख़तरा जो है वो महसूस नहीं हुआ था। आज जो इनकी अपनी जो इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन है, इनकी अंदरूनी जो इख्तलाफात हैं, वो खुलकर सामने आ गए हैं। और मेरा ख्याल है कि अगर ज़रदारी साहब की जगह PMLN होती या ज़रदारी साहब की जगह JUIF होती तो वो भी यही स्टांस लेती। कोई भी अपने इंटरेस्ट फोर्सेक करने के लिए तैयार नहीं है, और ये इनकी स्ट्रगल का खोखलापन जो है वो भी जाहिर करते हैं। क्योंकि कोई भी मूवमेंट जो होती है, कोई भी जो स्ट्रगल होती है, कोई भी ऐसे जो आप मूवमेंट लेके सामने आते हैं, उसमें कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, और हुकूमत की कुर्बानी देना जो है वो एक इंटेग्रल कंपोनेंट होता है उसका। लेकिन वो
اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور آپ نے اپنے انٹرو میں ایک بات کہی تھی, میں ذرا اس کے اوپر بات کرنا چاہوں گا کہ اس سسٹم کو ختم کرنے کے در پہ ہوئے نہیں, وہ صرف اور صرف حکومت کو ختم کرنے کے در پہ ہوئے ہیں. سسٹم تو انہی کا بنایا ہوا ہے, سسٹم کو تو ہم لوگ ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا کم از کم ریفارم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا, وہ کوشش اس پہ بات کر لیتے ہیں کتنی کوشش ہوئی ہے, بٹ یس یو سیئنگ کہ ہم ہمیشہ کمفرٹیبل تھے. بالکل رائٹ. افنان اللہ خان صاحب, تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. پی ٹی ایم کے اجلاس میں آج کھل کر ایک دوسرے پہ تنقید کی گئی, جو باتیں کہنی تھیں وہ کہہ دی گئیں. آگے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ اتحاد چل سکے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, جو میرے بھائی نے بھی بات کی اور جو پی ڈی ایم کے فیوچر کے بارے میں بات کی جا رہی ہے, پی ایم ایل این کی بڑی پرانی اسٹرگل ہے سول سپریمیسی کی, پاکستان میں رول آف لا کی, اور ہم نے اسی طرح دھرنے دے کے اور اسی طرح عوام کو باہر نکال کے ہی جو ہے پہلے بھی معاملات سلجھائے ہیں اور ہم آئندہ بھی سلجھائیں گے. اور اس کی مثال جو ہے, اس کی ایک مثال اے پی ڈی ایم کا بننا تھی, اس کا ایک مثال پرویز مشرف کو گھر بھیجنا تھا, اس کی ایک مثال جوڈیشری کی ریسٹوریشن تھی, اور اس کی مثال ڈوگر کورٹ کو گھر بھیجنا بھی تھا. تو یہ, اور ہم نے اصولوں کی ہی سیاست کی ہے. اگر تو بنیاد یہ ہے نا کہ عمران خان صاحب کا مفاد جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سب سے اوپر ہونا چاہیے اور باقی ساری چیزیں نمبر 2 ہونی چاہیے, تو پھر ایک علیحدہ کہانی ہے. سفنان صاحب, یہ جو زرداری صاحب نے بات کی ہے, یہ بڑی اصولی بات ہے. آپ کے خیال سے یہ اصولی بات نہیں ہے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ کیا میاں محمد نواز شریف صاحب کے اوپر جو ہے وہ ان کو 2 دفعہ ہارٹ اٹیک نہیں ہوا؟ ان لوگوں کی ذمہ داری تھی, یہ جو حکومت بیٹھی ہوئی ہے نا, ان کی ذمہ داری تھی ان کی لائف کو. ہم نے عمران خان کی لائف کو پروٹیکٹ کیا, ہم بھی چاہتے ہیں, ہم کہتے ہیں اچھا ہے کوئی آ کے دھماکہ کرے, جان چھٹے. انہوں نے تو ان کے اوپر باقاعدہ پلان کر کے ان کو قتل کرنے کی. I'll request you کہ we have to be very careful دھماکوں کے حوالے سے, کیونکہ یہ بڑی سینسٹیو ایشو ہے. وار آن ٹیرر از اے سینسٹیو ایشو. ہم دیکھیں, انہوں نے تو قتل کرنے کی کوشش کی نا میاں محمد نواز شریف صاحب. کس نے؟ کب ہوئی بتائیے پلیز, ہم سننے کے لیے تیار ہیں, بتائیے کب قتل کرنے کی سازش ہوئی؟ افنان اللہ خان صاحب, سیاسی طور پر سوری, آپ ذرا حقائق بیان کریں, آپ یہ نام کہانیاں نہ کریں. بولیے گا آپ بیچ میں اپنی نہیں, آپ بات ایسی کر رہے ہیں نا. نہیں ہے کسی بات کا, تو میں اب افنان صاحب یہ الزام لگانا کہ حکومت نے قتل کرنے کی کوشش کی ہے فارمر پرائم منسٹر کو, جو کہ اس وقت یہ وعدہ کر کے گئے ہیں کہ وہ حکومت کی اجازت سے گئے ہیں. نہیں, آپ نے ایک الزام لگایا ہے, آئی تھنک وہ آپ کو واپس حکومت کی کسٹڈی میں میاں محمد نواز شریف صاحب کو 2 دفعہ ہارٹ اٹیک ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہارٹ اٹیک تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, ہارٹ اٹیک کوئی کسی کو تو نہیں کروا سکتا. آپ کا میں کھانا پینا بند کر دوں, آپ کو زہر دوں, تو ہارٹ اٹیک ہی ہوگا نا, اور کیا ہوگا؟ یہ تو بات کہنا بڑا آسان ہے, کیا کہتے ہیں. یہ وہ پارٹی ہے پی ٹی آئی جنہوں نے کبھی تکلیفیں نہیں اٹھائی ہوئی. یہ لوگ جیل نہیں گئے, انہوں نے تو, ان کا جو لیڈر ہے اس نے 2 دن جیل میں نہیں گزارے. سو میاں نواز شریف واپس نہیں آئیں گے, وی کین کنکلوڈ دین. ہم لوگ میاں محمد نواز شریف صاحب بالکل واپس آئیں گے, وہ اپنے ٹائم پہ آئیں گے, ہماری اسٹریٹجی کے مطابق آئیں گے. وہ پہلے بھی واپس آئے تھے, وہ جو ہے وہ دوبارہ بھی واپس آئیں گے. اور خالی بات یہ نہیں ہے, مریم نواز پاکستان میں صحیح نا, شریف فیملی کی میجورٹی آف دا شریف فیملی از ان پاکستان. ہم لوگ پاکستان میں, اور ہم لوگ نمائندے ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب کے. میجورٹی گنوا دیجیے پلیز, میری آپ سے ریکویسٹ ہے, پلیز گنوا دیجیے. مریم نواز پاکستان میں ہے کہ نہیں ہے؟ جی. شہباز شریف صاحب پاکستان میں ہے کہ نہیں ہے؟ جی. حمزہ شہباز پاکستان میں ہے. اور باقی بھی گنوا دیجیے جو باہر ہیں. نواز شریف باہر ہیں, حسن باہر ہے, حسین باہر ہے. آپ مجھے لسٹ دے دیں, آپ دیکھیے تو میجورٹی نہ کہیں. وہ تو پھر عمران خان کے دونوں بچے پاکستان میں نہیں ہیں. وہ پالیٹکس میں نہیں ہے بھائی, وہ پالیٹکس میں نہیں ہے, وہ پالیٹکس میں نہیں ہے. کیا یہ چلے ہم اسے کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ نواز شریف واپس نہیں آئیں گے. بچے باہر ہیں, سب باہر ہیں, اس کو کوئی پوچھ نہیں. اگر اجازت دیں, فیصل کریم کنڈی صاحب یہاں پر موجود ہیں, اگر اجازت دیں, پیپلز پارٹی کی آج مین ہے تو ان سے پوچھتے ہیں, پیپلز پارٹی نے جو آج بات کی ہے. ویری وارم ویلکم ٹو یو. جو بیان چلا ہے, یہ اسی طریقے سے بات ہوئی؟ کون سا بیان؟ جو زرداری صاحب نے کہا کہ میاں صاحب پلیز پاکستان تشریف لائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فریہ دیکھیں, پی ڈی ایم کی ابھی بھی میٹنگ جاری ہے. ابھی ہم جب پروگرام کر رہے ہیں, وہاں پی ڈی ایم میں 10 جماعتیں ہیں, 10 جماعتیں کے لیڈران وہاں پہ ہوتے ہیں, اور اس میں پھر میاں صاحب بھی ہوتے ہیں, زرداری صاحب بھی ویڈیو لنک کے ذریعے ہوتے ہیں, اور اپنی رائے دے رہے ہوتے ہیں, انپٹ ہو رہا تھا. اور یہ ڈیبیٹ اٹس مطلب ہے کہ ڈیبیٹ ہو رہی تھی, آخر میں جو ہے اس کی کنکلوژن ہوتی ہے. آخر میں جب کنکلوژن ہوگی اور پریس ٹاک ہوگی, اس میں سب کچھ آئے گا.
دیکھیں زرداری صاحب نے تو یہ کہا ہے کہ اگر میاں صاحب پاکستان میں ہوں گے تو حکومت پہ زیادہ پریشر ہوگا بنسبت وہ باہر بیٹھے ہوں گے. ٹھیک. آپ دیکھیں جس طریقے سے میاں صاحب بیمار ہوئے، جس جلد بازی میں یا کہیں کہ ہیپ ہیزرڈ میں حکومت نے ان کو باہر بھیجا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا نہیں ہم یہ تو غلط تھا اور یہ ایسی چیز نہیں تھی، ہمیں رپورٹ غلط شیئر کی گئی تھی ان کی. پھر اگر غلط شیئر کی، آپ کی ہیلتھ منسٹر اس میں تھی، آپ کے جو شوکت خانم کے ڈاکٹرز تھے، انہوں نے بھی اس کو دیکھا بقول پرائم منسٹر صاحب نے کہ انہوں نے کہا تو آپ نے پھر کیوں بھیجا؟ اگر وہ چیزیں غلط تھی تو آپ کو اپنے ڈاکٹروں نے غلط بریف کیا تو کیا آپ نے ان کے خلاف ایکشن لیا؟ ہم ابھی یہ سمجھتے ہیں خدا ہر مسلمان پرائم منسٹر نے ہمیں بتایا، ہم جرنلسٹ وہاں بیٹھے تھے، انہیں کنفرمڈ کہ بیمار ہیں وہ. خدا ہر مسلمان کو صحت، ہم تو کہتے ہیں صحت یاب ہوں، اور یہاں پر آگے لڑنے جو ہے وہ زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہے بنسبت باہر سے لڑنا. سو بیسیکلی پی ڈی ایم میں پریشر نہیں ہوگا جب تک میاں نواز شریف باہر ہیں؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. وہ انہوں نے ایک تجویز دی ہے کہ آپ ادھر ہوں گے تو پریشر تو بھی ہے. دیکھیں جس طریقے سے کنونسنگ ہے، دیکھیں ہم نے پی ڈی ایم کی جماعتوں کو کنونس کیا کہ جو استعفے ہیں وہ ایٹامک بم ہے، وہ ہم آخری حربہ استعمال کریں گے. اس سے پہلے ہم نے کہا کہ جو بھی پروسیس جمہوری ہوتے اس میں ہمیں جانا چاہیے، جس میں ضمنی الیکشن تھے، سینٹ کا الیکشن تھا. ہم نے کہا اس کے بعد آپ دھرنا دیں، لانگ مارچ کریں، جیل بھرو تحریک کریں، پھر اس کے بعد آخری مطلب مومنٹم بنا کے آپ استعفے دیں. ہماری جو رائے تھی اس کے اوپر کیا نام ہے، ضمنی الیکشن پہ میجورٹی سیٹیں آپ دیکھیں کہ اپوزیشن جماعتیں جیتی. آج فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں اور حکومت کہہ رہی ہے، وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن استعفیٰ دے کیونکہ ہمیں انہوں نے سیٹیں نہیں جتوائیں. پھر اس کے بعد آپ سینٹ کی بات کریں، سینٹ میں ہم میجورٹی سیٹیں مطلب ہم یوسف رضا گیلانی صاحب کی جیت، ہم جب کہہ رہے تھے کہ عدم اعتماد کی تحریک لے کے آنی چاہیے، ہمیں اپوزیشن جماعتیں کہہ رہی تھی ہم کس طرح عدم اعتماد کر رہے ہیں. تو یوسف رضا گیلانی صاحب کی جیت جو ہے وہ اس نے ثابت کیا کہ ہم عدم اعتماد کی تحریک کامیاب کر سکتے ہیں. پھر جس طریقے سے چیئرمین شپ پہ مطلب ہے کہ 21 کروڑ عوام کے سامنے جس طریقے سے ہم پہ ڈاکہ ڈالا گیا، اور 100 ووٹ پریزائڈنگ آفیسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کہیں لیکن میں گنتا نہیں ہوں، حالانکہ اس کے سامنے باکس بھی تھا. تو ہم یہ اور وہ پارلیمان کی تھرو جاتی ہے. ہماری یہ تجویز ہے اگر کسی اور جماعت 10 جماعتیں جو ہیں ان میں سے 9 جماعتوں کی اور بھی ہیں، چاہے وہ پی ایم ایل این کی ہے، جے یو آئی کی ہے، شیرپاؤ صاحب کی ہے، این پی کی ہے، بی این پی کی ہے، این پی کی، جس کی بھی ہے، اگر وہ ہم ایک دوسرے کو قائل کر سکیں تو میں سمجھتا ہم ان کی تجویز کو فالو کریں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سارے ہمارے پیچھے چلیں، اگر ان کی اچھی تجویز ہوگی بالکل ہم ان کو قائل. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایسے حکومت کو فری ہینڈ نہیں دینا چاہیے کہ اگر ہم پارلیمنٹ سے اگر استعفے دینے تو ہم پی ٹی آئی کی طرح نہیں ہو کہ ہم نے واپس جانا ہے یا ہم نے اس صوبے سے استعفیٰ نہیں دینا کے پی سے جیسے انہوں نے کیا تھا. ہم کہتے ہیں اگر ہم استعفے دیں سب استعفے دیں گے، پھر ایک اکٹھے دیں گے، اکراس دا بورڈ دیں گے. لیکن کیا نواز شریف صاحب واپس آئیں گے؟ آپ کو کیا لگا آج کی میٹنگ کے بعد؟ دیکھیں ابھی تو میٹنگ کنکلوڈ نہیں ہوئی کہ اس میں کیا چیزیں، کیونکہ آپ کا پروگرام تھا، اگر میں نہ آتا تو پھر پچھلے پروگرام میں نے مس کیا تو مطلب ہے کہ تو یہ جو ہے اس پہ اب کنکلوژن نہیں ہے کہ اس پہ کیا وہ بنتا ہے. لیکن پہلے ان کی صحت سب سے امپورٹنٹ ہے، ہر کسی انسان کی صحت پہلے امپورٹنٹ ہے، اس کے بعد پالیٹکس ہے. صحتیاب ہو جائیں واپس آئیں. میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب اگر یہاں پر جیل میں بھی ہوں گے تو وہ زیادہ پریشر ڈالیں گے حکومت پہ بنسبت وہ باہر بیٹھے ہوں گے. میری ذاتی رائے ہے. ویری امپورٹنٹ ورڈز روز صاحب، اینڈ اس پہ کامنٹ لیتی ہوں میں آپ سے رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. وقفے پہ جانے سے پہلے بات یہ ہو رہی تھی کہ نواز شریف صاحب کو واپس آنے کا مشورہ دیا پیپلز پارٹی نے، بٹ مریم نواز نے یہ بات کی کہ ان کے والد کی جان کو خطرہ ہے. یہ بات ابھی ہمارے پروگرام پر بھی ڈسکس ہوئی. رؤوف صاحب یہ بات پہلے بھی کئی دفعہ کہی جا چکی ہے، اینڈ دا فیکٹ کہ مریم نواز نے ان کو پی ڈی ایم کے اجلاس میں بھی کہا کہ ان کو لگتا ہے کہ خطرہ ہے ان کی جان کو گورنمنٹ سے. دیکھیں اس پہ تو میں بعد میں آتا ہوں. میں تھوڑی سی ذرا استعفیٰ کی آج کہانی چلی ہوئی ہے تو میں ایک اور استعفے کی کہانی آپ کو بیان کر دوں. آپ کو یاد ہوگا جب جنرل مشرف صاحب حکمران تھے تو ان کے خلاف موومنٹ چل رہی تھی، تو ایک خیبر پختونخوا اس زمانے میں حکومت تھی ایم ایم اے کی، جس کے سربراہ جو تھے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی تھی، آپ کو یاد ہوگا. ٹھیک ہے، تو وہ استعفے کا جب کہا گیا تھا تو سب نے استعفے دے دیے تھے، یہ بھی کہانی ہے، لیکن ایم ایم اے کی حکومت نے استعفیٰ نہیں دیا تھا اور وہ ٹینیور ختم ہونے کے 24 گھنٹے پہلے استعفیٰ دیا گیا تھا. تو استعفے دینا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، جہاں حکومت ہو آپ کی وہاں بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اور ہماری ساروں کی پروجیکشنز تھی، میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، میرا خیال ہے کہ بڑی پریگمیٹک گفتگو کی گئی ہے آج زرداری صاحب کی طرف سے کہ استعفیٰ نہیں چلے گا اور چلے گا بھی نہیں، آ بھی نہیں سکتا تھا. ہاں آج آپ 2 سال کے بعد بات کریں گے تو شاید پاسبلٹی کھڑی ہو جائے اگر اس وقت تک ضرورت ان کو رہی استعفے دینے کی. میرا خیال ہے کوئی اس وقت تو یہ الیکشنز کی تیاری کر رہے ہوں گے. نواز شریف صاحب کی آپ کا سوال کی طرف آ رہا ہوں. نواز شریف صاحب کی زندگی کبھی خطرے میں نہیں تھی
اور اگر وہ واپس آ جائیں تو پھر بھی ان کی زندگی دیکھیں خدا گارنٹی زندگی کی ایک عدالت نے ہماری حکومت سے زندگی کی گارنٹی مانگی تھی آپ کو یاد ہے نواز شریف صاحب کے جانے سے پہلے کہ جی آپ گارنٹی دیں کہ آئندہ 2 دن ان کو کچھ نہیں ہوگا تو زندگی کی گارنٹی تو دیکھیں کوئی بھی اللہ خدا کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا مجھے یہ نہیں پتا کہ میں نے یہاں سے اٹھنا بھی ہے کہ نہیں اٹھنا ٹھیک ہے تو وہ اگر ہارٹ اٹیک ہوا تھا تو ہارٹ اٹیک ہونا زندگی کو خطرے ایک ایلمنٹ کی وجہ سے جو خطرہ پوز ہوتا ہے وہ تو ایک علیحدہ کہانی ہے لیکن اٹ واز ناٹ بیکاز کہ جی حکومت نے ان کو کہا ہے یا حکومت کی وجہ سے ان کی زندگی کو کوئی خطرہ نہ تھا اور نہ ہوگا وہ جب چاہیں تشریف لائیں ہم ان کا پرتپاک استقبال کریں گے اور ان کو ان کی جگہ کے اوپر پہنچا دیں گے جہاں وہ بلانگ کرتے ہیں جو کہ کوٹ پلکپت جیل ہے رائٹ I'll come to you عفنان اللہ صاحب چلے نواز شریف صاحب کو چھوڑ دیں اگر آپ کو لگتا ہے ان کی جان کو خطرہ ہے یا آپ کا فیئر ہے لیکن اور بھی بہت ساری باتیں آج ہوئی ہیں پی ڈی ایم میں مولانا فضل الرحمان ناراض تھے کہ ان کے کینڈیڈیٹ سینٹ الیکشن میں ہار گئے دوسری طرف استعفوں کے معاملات پر بحث ہوتی رہی پھر یہ بات کہ اسحاق ڈار صاحب بھی واپس آ جائیں جیل میں کون کس کو ہونا چاہیے پریشر کیسے پڑے گا اتنے اختلافات اگر ہوں تو لانگ مارچ سے کیا امید نظر آ رہی ہے آپ کو یہ میرے سے سوال پوچھا آپ نے جی عفنان اللہ خان صاحب جی میں دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کی جو انٹرنل ڈسکشن ہے پی ڈی ایم کے اندر ابھی تو اعلامیہ نہیں آیا ایگزیکٹلی کہ کیا ڈیسائیڈ کرنا ہے آگے کورس آف وے اور جو بھی اعلامیہ آئے گا اسی کے مطابق پھر آگے ہم چارٹ کریں گے کورس کے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا لیکن میرے بھائی نے بھی یہ جو بڑی اچھی کہانی سنائی کہ جی ہم نے کچھ نہیں کیا اور ہم کوٹ لکھپت جیل بھجوا دیں گے بھائی آپ یہ بتائیں کہ آپ کی کسٹڈی کے اندر ان کو کھانا آپ لوگوں نے بند کیا نیب نے خود کھانا دیا اور جب آپ لوگوں نے کھانا دیا تب ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اور آپ لوگوں سے یہ ذمہ داری نہیں مانگی گئی کہ آپ زندگی کے انشور کریں آپ سے یہ صرف پوچھا گیا ہے کہ آپ نے اس قتل کی سازش میں آپ انوالو ہیں کہ نہیں ہیں یا آپ لوگ دوبارہ یہ والا کارنامہ انجام دیں گے کہ نہیں کریں گے ایک سوال یہ ہے آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ تمام معاملات شکایات آپ اس وقت کورٹ کو بتا سکتے تھے اور بہت ساری جگہ تھی جہاں یہ بات کی جا سکتی تھی ابھی بھی بتا سکتے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں روح صاحب لیکن آپ نے تو کہا کہ ہم بیمار ہیں اور ہمیں باہر جانا ہے اور حکومت سے اجازت لے کر آپ لوگ باہر گئے اس وقت کیوں نہیں ہائی لائٹ کی ہیں باتیں یہ تو جب واپس آنے کی بات ہو رہی ہے تو پھر یہ باتیں دوبارہ یاد دہانی کرائی جائے ہم انشاءاللہ اللہ نے چاہا جب مسلم لیگ نون کی حکومت آئے گی عمران خان جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں بھی ہوگا اور اس کی ہم ساری چیزیں ہم اس کو پوری دیں گے سوائے کوکین کے تو تب آپ یہ جو تجویز دے رہی ہیں نا تب اس پہ عمل درآمد ہم کریں گے تب اس تجویز پہ عمل درآمد ہم کریں گے پہلے بوم بلاسٹ کی بات کر رہے ہیں کوکین کی بات کر رہے ہیں آپ لوگ واپس آ جائیں اس کے بعد میں وہ کر لیں اس کے بعد میں کیا کہتے ہیں وہ ہوگا آپ کی خواہشات کے مطابق آپ کی خواہشات کے مطابق نہیں کر سکتے نہیں ہو سکتی انہیں تو آپ کے پروگرام میں اگر رؤوف صاحب کریں گے انسینویشن تو وہ ٹھیک ہے کوئی اور کرے تو غلط ہے کہتے ہیں کسی نے ڈرگز کی بات نہیں کی ہے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی آپ اپنی سیاسی اختلاف مجھے یہ بتائیں میں ایک آن کوڈ کہتا ہوں آن اوتھ کہتا ہوں ریحان خان یہ کہتی ہے ریحان خان کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوکین پیتا ہے ریحان خان کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوکین پیتا ہے تو ریحان خان نے غلط کہا ہے یہ والی بات آپ میں نے کوٹ کر دیا آپ نے کہا تھا نا ریفرنس میں ریفرنس اینڈ ویلکم بیک بہت افسوس کے ساتھ میں دوبارہ یہ بات دہراؤں گی کہ پروگرام کے اندر آپ کو کچھ باتیں ڈیکورم کے ساتھ کرنی ہوتی ہے ہمارا کام کسی کے ساتھ افیلیشن دکھانا نہیں ہوتا لیکن کسی کے حوالے سے چاہے وہ مریم نواز ہوں چاہے وہ پرائم منسٹر ہوں ان کی وائف ہوں چاہے کوئی اور ہو کسی کی یا کسی کی فارمر وائف ہو کہیں بھی کوئی ایسی بات ہو جو لگے کہ تہذیب کے دائرے سے باہر ہے اس کے اوپر ہائی لائٹ کرنا اور گیسٹ کو کہنا کوشن کرنا کہ ایسی بات نہ کریں یہ میری ڈیوٹی ہے یہ میرا فرض ہے کیونکہ یہ سب لوگ دیکھ رہے ہیں اور اس کے اندر تہذیب کے دائرے کے اندر رہ کر ہی بات ہونی چاہیے سیاسی اختلاف آپ جو مرضی کریں آپ کا کام ہی ہے آپ تنقید کریں پالیسی کے اوپر تنقید کریں اگر آپ نے کسی کو بہت زیادہ برا بھلا کہنا ہے وہ بھی کہیں لیکن اس وجہ سے بہت افسوس کے ساتھ کہ یہ ایک جو سٹینڈرڈ ہے اس کو کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا گفتگو کرتے ہوئے اسپیشلی جب نیشنل ٹیلی ویژن پر آپ ہوں کنڈی صاحب اب آگے آ جاتے ہیں مریم نواز شریف نے بات یہ کی اور یہی ہم کوشش کریں گے پی ایم ایل این سے کسی اور کو لے لیں کہ ان کے والد کی جان کو خطرہ ہے زرداری صاحب گارنٹی دے دیں
کوئی گارنٹی دے سکتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ جیسے پہلے کورٹ نے رؤف صاحب کہتے کہ ہم سے گارنٹی مانگی. فریہ صاحب ایسی کوئی میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. انٹرنل ڈسکشنز ہوئے ہیں ذرائع کی اس سے چلی ہیں خبریں, لیکن ایسی بات نہیں ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ زرداری صاحب گارنٹی دیں میری. دیکھیں کوئی بھی جو ہے اس دنیا میں کوئی کسی گارنٹی نہیں دے سکتا. جیسے رؤف صاحب نے بات کی کہ ابھی ہمیں یہ نہیں پتہ ہے کہ ہم نیچے جائیں گے, وہ ایک بات تھی جب محترمہ شہید کو کہا گیا کہ آپ پاکستان نہ جا, آپ کی جان کو خطرہ ہے, تو انہوں نے کہا اگر میں اپنے فلیٹ سے نیچے جاؤں اور گاڑی میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے خدا نخواستہ تو میں ادھر بھی مر سکتی ہوں. انہوں نے ترجیح دی کہ وہ پاکستان ہے. تو دیکھیں قربانی اگر آپ کہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی نے کتنے لوگ شہید کروائے, کتنے جنازے ہم نے اٹھائے. تو اس کے بعد اگر آپ نے دیکھیں وہ بات ہوئی ہے کہ پولیٹیکل پروسیس, اگر ہم اس حکومت کو پریشرائز کرنا چاہتے ہیں, اس حکومت پہ پریشر ڈالنا چاہتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ میری ذاتی رائے ہے, میں بھی میری پارٹی کی شاید کوئی اور رائے ہو, لیکن میں ذاتی رائے پارٹی بھی غالباً یہ رہے گی کہ میں نے جیسے پہلے کہا ہے کہ نواز شریف کا یہاں پہ جیل میں رہنا حکومت کے لیے زیادہ مطلب ہے کہ خوفناک یا بنسبت ان کا باہر رہ کے پالیٹکس کرنا. میری اپنی ذاتی رائے جو کہ میں بھی غلط بھی ہو سکتی ہے, لیکن میں ایز اے پولیٹیکل ورکر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ہے. پھر اسحاق ڈار صاحب کا بھی خدا ان کو بھی صحت دے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہمارا بڑا ٹف کمپٹیشن ہے سینٹ کے اندر. ان کا ہمارے لیے ایک ووٹ بڑا قیمتی ہے. ہم سمجھتے ہیں اگر وہ آ کے یہاں پر اپنا رول پلے کرے سینٹ کے اندر, ان کا ایک ووٹ جو ہے وہ بہت بڑی, میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی ہم یہ سمجھتے ہیں اور لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ایک ووٹ سے جیت ہوئی ہے چیئرمین سینٹ کی, اس میں تو ہماری 2 ووٹ سے جیت ہو جاتی. لیکن جو بھی ہے اب جو پریس کانفرنس ہونی ہے اور جو اس کا جو ہے, لیکن یہ تو ہم نظر آ رہا ہے کہ وہ نہیں آئیں گے نواز شریف صاحب یہاں پر, استعفے بھی نہیں دیے جائیں گے, تو پھر پی ڈی ایم کے لانگ مارچ کا کتنا پریشر ہوگا؟ دیکھیے فریہ میں یہ نہیں کہہ رہا, دیکھیں میں نے پہلے کہا کہ ایک پروسیس ہے, آپ نے ایک چیز کو مومنٹم بلڈ اپ کرنا ہے. آج اگر آپ استعفے چلے, دیکھیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ لانگ مارچ ہو, اس کے بعد کوئی اور دھرنا ہو, اس کے بعد اور آپشن ہو, جیل برو تحریک یا جو اور آپشن ہو, ایک مومنٹم بلڈ کر کے آپ کو قوم کو ریڈی کرنا پڑتا ہے الیکشن کے لیے. آج اگر آپ استعفے دیتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم قوم اس وقت ریڈی ہے. مومنٹم بلڈ کریں, 2-3 مہینے مومنٹم بلڈ کریں, اس کے بعد بلا آپ استعفے دیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی شاید استعفہ نہیں دے گی یا سندھ حکومت ان کے پاس ہے, دیکھیں جس پارٹی نے قربانیاں دی ہوں, شہادتیں قبول کی ہوں, جیل کاٹی ہوں, کوڑے کاٹے ان کے ورکروں نے, لیڈرشپ نے, ان کے لیے سندھ حکومت کیا میٹر کرتی ہے؟ ایک سندھ حکومت نے ہم اس طرح جمہوریت کے لیے, جمہوری پروسیس کے لیے ایک بجائے ہم 10 حکومتیں قربان کرنے کو تیار ہیں. رائٹ. سو اب پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ پی ڈی ایم انتشار پھیلا رہی ہے. یہ کس قسم کی سٹیٹمنٹ ہے؟ کیسے انتشار پھیلا رہی ہے پی ڈی ایم؟ وہ ایک احتجاج کر رہے ہیں جو ان کا حق ہے, اس سے پہلے آپ لوگ بھی ایسے ہی احتجاج کرتے رہے ہیں, تو انتشار کون سا پھیلا رہی ہے پی ڈی ایم؟ دیکھیے انتشار اس کانٹیکسٹ میں آ جاتا ہے کہ جی آپ ایک پارٹی, الیکشنز ہوئے, الیکشن میں ایک پارٹی جیتی ہے, ان کے پاس 5 سال ہیں, آپ 5 سال مکمل ہونے دیں. ہاں ان کی پالیسیز کے اوپر اگر آپ کو ڈفرینس ہے تو آپ کا پورا حق ہے کہ آپ احتجاج کریں. ان کی کسی ڈائریکشن کے اوپر آپ کو ڈس ایگریمنٹ ہے, آپ بالکل احتجاج کریں. لیکن ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم یہ الیکشنز نہیں مانتے, اور دوسری طرف آپ پھر اس بائی الیکشنز میں اور سینٹ کے الیکشنز میں حصہ لیتے ہیں, اور ہم بہت خوش ہیں کہ آپ نے حصہ لیا. اس پر میری ذاتی طور کے اوپر میں بہت خوش ہوں, اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ جو الیکٹورل پروسیس اگر اس کا حصہ, آپ کے پاس آپشن یہ ہے کہ یا تو آپ الیکٹورل پروسیس کے اندر رہیں, اس کا حصہ رہیں, یا پھر باہر ہوں. باہر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے پھر آپ استعفے دیں اور ایجیٹیٹ کریں جو بھی کرنا ہے. سو اس کانٹیکسٹ میں پرائم منسٹر صاحب نے یہ لفظ استعمال کیا کہ انرکی پھیلانا چاہتے ہیں, انتشار پھیلانا چاہتے ہیں. اس میں خاص کر یہ کہوں گا کہ پی ایم ایل این اور جے یو آئی کا بالکل یہی آبجیکٹو ہے, اور ان کے سٹیکس بہت کم ہے. دیکھیے اس وقت جے یو آئی کے کیا سٹیکس ہیں پی ڈی ایم میں؟ ورچولی نان, میرا خیال 5 یا 6 سیٹیں ہیں ان کے پاس ٹوٹل, یہی ہے نا. پی ایم ایل این کے پاس کوئی حکومت نہیں ہے, ان کے سٹیکس بھی ہیں صرف ان کے وہ, اور میری اپنی ذاتی انفارمیشن ہے اور بڑی کریڈیبل سورسز سے انفارمیشن ہے کہ ان کو 50% سے زیادہ استعفے موصول ابھی تک نہیں ہوئے. اگر سٹیکس ہیں کسی کے تو وہ پیپلز پارٹی کے سٹیک ہے جن کے پاس سندھ کی حکومت ہے, اور یہ اس کو بچانے کی پوری کوشش کریں گے. نہ صرف بچانے کی کوشش کریں گے بلکہ اگلے الیکشن میں کامیاب ہونے کی بھی کوشش کریں گے. تو اگر ایک کریڈیبل نیریٹو آیا ہے کہ جی ہم نے استعفے نہیں دینے, اور یہ ہے کہ جی باقی اور آپشنز جو آپ کے سامنے موجود ہیں وہ کریں. میں اگر ہوتا تو میں تو کہتا ٹھیک ہے جی آپ احتجاج کریں ایشوز کے اوپر. آپ اگر مان لیں کہ ٹھیک ہے الیکشنز ہو گئے, الیکشن میں کسی کی ایک جیت ہوئی ہے, کس کے کوئی ہار گیا ہے, لیکن جس کی جیت ہوئی ہے اس کو موقع دے 5 سال کا, اور اگلے الیکشن کے لیے تیاری کریں, اور اس میں جو جیتے گا
وہ آ کے حکومت کرے, وہ اپنا نیریٹو بڑھائے, اپنی پالیسیز کو امپلیمنٹ کروائے, جو وہ کرنا چاہتا ہے وہ کرے. یہ جمہوریت ہے بیسیکلی. لیکن یہ جس طریقے سے کہ جی ہم نے لانگ مارچ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. اور میں ایک اور بات کہوں, اگر پاس میں بھی غلطیاں اگر ہوئی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے ان کو دہراتے ہی رہنا ہے. ہمارا جو بیسک اپروچ ہونا چاہیے وہ یہ کہ ہم نے جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے, اور جمہوریت کی مضبوطی میں تمام پارٹیز کا شامل ہونا بہت ضروری ہے. یہ میرا ذاتی ہے, یہ میری ذاتی سب پارٹی. ہم نے ابھی دیکھیے سینٹ کے الیکشن کے فوراً بعد ہم نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو انوائٹ کیا کہ آئیے بیٹھیں الیکٹورل ریفارمز کرتے ہیں. ابھی فوراً سینٹ کے الیکشنز کے فوراً بعد فارمل انویٹیشن صاحب بتا دیں گے کتنے ریفارم کے لیے بلایا گیا. ہمیں ایک بریک پہ جانا پڑا ہے, لیکن وزیر اعظم نے کہا آج یہ کہ اپوزیشن کو انتخابی اصلاحات میں پارلیمنٹ میں آ کر بات چیت کی دعوت دی ہے. لیکن اپوزیشن سے جب پوچھیں تو وہ اپنے اپنے مسائل بتاتی ہے, وہ بار بار بتاتی ہے کہ کس طریقے سے ہمیں دیوار سے لگایا ہے اس حکومت نے. اس پہ بات کریں گے رائٹ آفٹر بریک. دوسری جانب نیب نے مریم نواز کی ضمانت کی منسوخی کے لیے عدالت سے رجوع کیا ہوا ہے, جس پر مریم نواز برہمی کا اظہار کرتے ہوئے نیب کو نشانہ بنایا تھا. آج نیب نے ان کے بیانات پر سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے. ادارے نے اپنے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ مریم نواز کے خلاف نیب میں چوری شوگر ملز اور منی لانڈرنگ میں مبینہ طور پر ملوث ہونے کے مقدمات زیر تحقیقات ہیں. مریم نواز کی جانب سے نیب کی معزز عدلیہ میں دائر درخواست پر انتہائی غلط انداز میں نہ صرف تبصرہ کیا گیا بلکہ اصل حقائق کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی. اس پہ بھی بات کرتے ہیں رؤوف صاحب, جو نیب نے کہا, لیکن جتنے بھی قانون دانوں سے بات کریں وہ کہتے ہیں کہ بیل ایک دفعہ جب ہو جائے تو کینسل کرنا قانونی طور پہ بڑا مشکل ہوتا ہے. نہیں, بیل ان کی جو بیل ہوئی تھی کس بیسس کے اوپر ہوئی تھی؟ وہ اس بیسس کے اوپر ہوئی تھی کہ ان کے والد صاحب اس وقت ہاسپٹل میں ایڈمٹڈ تھے, اور ان کی پلی یہ تھی کہ جی میں نے ان کے ساتھ رہ کے ان کو لک آفٹر کرنا ہے, اس لیے مجھے بیل دی جائے. مریم نواز کانوکٹ ہیں, ایک 8 سال کی ان کو سزا ہوئی ہے. یہ ریالٹی نمبر 1 ہے جس کو فیس کرنا چاہیے. بیل ہوئی تھی اپنے والد کی تیمارداری کرنے کے لیے. ان کے والد تو پچھلے 1.25 سال سے یہاں ہیں ہی نہیں ہیں, وہ تو چلے گئے ہوئے ہیں. تو وہ جس بیسس کے اوپر بیل ہوئی تھی وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے. سو بیل کینسل کرنا میرا نہیں خیال کہ کوئی مشکل کام ہے. ہاں, حکومت نے نہیں اس کو موو کیا. حکومت سے میری مراد ایکچولی حکومت نے تو موو بھی کرنا تھا, تو نیب نے نہیں موو کیا. نیب کو موو کرنا چاہیے تھا, بہت پہلے موو کرنا چاہیے تھا. ہماری تو کنٹینشن رہی ہے کہ نیب کو بہت پہلے موو کرنا چاہیے تھا, انہوں نے نہیں کی. اب جو ہے ان کی فردر انویسٹیگیشن 2 اور کیسز میں آپ نے جو بیان کیا ہے وہ ہو رہی ہے. اور ایک دفعہ جب ان کو بلایا گیا تو آپ کو یاد ہوگا جبکہ ایک جمگھٹے کے ساتھ پہنچ گئی تھی وہاں, اور انہوں نے نیب کے دفتر کے اوپر اٹیک کر دیا تھا. آپ کو یاد ہوگا وہ سب کچھ. تو بیسیکلی جب بھی ان کو بلایا گیا یہ نہیں آئیں, تو وہ فیل کر رہے ہیں کہ جی نیب جو ہے کینسل ہونی چاہیے, تاکہ ہاں بالکل ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے. اوکے کنڈی صاحب, ایک تو مریم نواز کی بیل کے حوالے سے بھی اگر گرفتاری ہو جاتی ہے ان کی, تو پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہوگا کنسیڈرنگ ناؤ آپ ایک الائنس میں ہے پی ڈی ایم میں؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ پریشر ٹیکٹس ہے یہ حکومت کی طرف سے, نیب کی طرف سے, کہ وہ مریم نواز کو دھمکا رہے ہیں کہ جی آپ کی بیل کینسل کر دیں گے یا وہ کر دیں گے. لوگ یہ کہتے ہیں یا تجزیہ نگار یہ کہتے ہیں کہ مریم نواز کی گرفتاری سے شاید پی ڈی ایم جو ہے وہ تھوڑا سا کول ڈاؤن ہو جائے گی, لیکن ایسی بات نہیں. پی ڈی ایم کی تحریک اس سے زیادہ, میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ تیز ہوگی. اور آج جو ذرائع کی طرف سے جو خبر چل رہی ہے, میں نے بھی دیکھی, آپ نے دیکھی, پریزیڈنٹ صاحب نے کہا تھا کہ مریم نواز میری بیٹیوں کی طرح ہیں, وہ اکیلی جیل نہیں جائے گی, میں ان کے ساتھ جیل جاؤں گا. بٹ جو اہم سوال تھا کہ اپوزیشن کو دعوت دے رہے ہیں کہ آ جائیں بات کریں, آپ لوگ آ کے بات کریں. سر یہ ٹائم بڑا شارٹ ہے, آپ نے بریک سے پہلے بات کی, اس پہ ہماری بہت سی ریزرویشن ہے, اسپیشلی ہماری اب اسپیکر کی چیئر کے حوالے سے. کیونکہ جب آپ دیکھیں 11 اور 12 کی درمیانی شب جب چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ ریٹائر ہوئے, تو چیئرمین سینٹ صاحب جو ہماری انفارمیشن کے مطابق رات صبح 5:30 بجے تک وہاں پر موجود تھے. اور اس کے بعد جو ہے جو ایونٹ ہوا کیمروں کا, ہم پہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ اپوزیشن نے کی ہے, ہم کہتے ہیں حکومت نے کی ہے. لیکن کسٹوڈین آف دی ہاؤس, ہو از دی کسٹوڈین آف دی ہاؤس؟ اسپیکر از دی کسٹوڈین آف دی ہاؤس. ہمیں اسپیکر صاحب بتائیں کہ یہ ڈاکہ اپوزیشن نے ڈالا ہے, حکومت نے ڈالا ہے, ہمیں CCTV فوٹیج دینا. ہم اپنا جو ہے اپنے جا رہے ہیں, ہم کورٹ جا رہے ہیں, کورٹ جا رہے ہیں یوسف گیلانی صاحب کی کیس میں, ہمیں آج تک جو ہے وہ اپنے وہ نہیں دے رہے ہیں اپنے ڈاکومنٹ جو ہم نے ان سے مانگی ہیں. انہوں نے کرونا کے نام پہ پارلیمنٹ بلڈنگ سیل کر دی ہے. وہ جو ہے وہاں پر جو ہے اپنے جو ایویڈنس ہیں ان کو چینج کرنا چاہتے ہیں, ضائع کرنا چاہتے ہیں. میں نے ٹی وی پروگرام میں بھی کہا ہے کہ خطرہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ پارلیمنٹ کے جو سٹور روم ہے یا یہ جو جہاں پہ ان کا سامان پڑا ہوتا ہے اس میں کہیں آگ نہ لگ جائے اور ایویڈنس ضائع نہ ہو جائے. اس سے بھی بہت بڑا خطرہ ہے. یہ ہمارے بیٹھے حکومت کے جو ترجمان بھی ہیں, بہت مطلب ہے کہ
فائر الارمس کی نہیں، وہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ ڈیوٹی دیں، تاکہ فائر الارم کیا ہے، فائر الارم تو بجے گا اور ادھر آگ سے سب کچھ، یہ سب سے امپورٹنٹ. اب تک 17 تاریخ تک انہوں نے پارلیمنٹ بلڈنگ بند کی ہوئی ہے، اور ہم اپنے ڈاکومنٹس مانگ رہے ہیں تاکہ ہم کورٹ جائیں. ہمیں وہ ڈاکومنٹس نہیں دیے جا رہے تاکہ ہم کورٹ ڈاکٹر صاحب آگ نہ لگے. دیکھیے جی 2.5 سال سے ہم حکومت کر رہے ہیں، ایک آگ نہیں لگی ہے، ٹھیک ہے. اس سے پہلے آپ دیکھیے پنجاب میں حکومت ہوتی تھی، ہر دوسرے ہفتے آگ لگتی تھی. اور سندھ کی حکومت کا میں ذکر نہیں کروں گا، میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں یہاں. تو پرابلم ہے ہمارا کلچر نہیں ہے. یہ جو ہوتا رہا ہے، ایک ریکارڈ دیکھیے، ایل ڈی اے میں آگ لگ گئی، جہاں سے جو آپ کو پیپر چاہیے وہاں آگ لگ جاتی تھی. حقیقت ہے، اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. تو نہیں لگے آج تک 2.5 سال ایک ایسا انسیڈنٹ نہیں ہوا. ہم وی آر ویری پراؤڈ آف دا فیکٹ کہ ہم پالیٹکس آف پرنسپلس کرتے ہیں، ہم پالیٹکس آف پوٹنگ لائٹ ٹو ریکارڈ نہیں کرتے. یہ شریفوں کا کام ہے، ایکچولی ان کا کلچر ہے. یہ تو یہ بالکل نہ ہوا ہے اور نہ ہوگا، اور نہ ہوگا. باقی ایکسیڈنٹ ہو جائے کوئی تو ایک علیحدہ کہانی ہے. پیپلز پارٹی کے خلاف کوئی بات نہیں کرے گی. ہر قسم کے دیکھیں ایونٹس پاکستان میں ہو رہے ہیں. اگر کچھ پرائم منسٹر ہاؤس بھی کھلا ہے، پرائم منسٹر سیکریٹریٹ بھی کھلا ہے، سب کچھ کھلا ہے. اگر کوئی چیز بند ہے تو پارلیمنٹ بلڈنگ بند ہے، تاکہ ہم نے جو چیزیں مانگی ہمیں وہ نہ مل سکیں، اور ہمارے کیس کو ڈیلے کیا جا رہا ہے. کیوں نہیں دیا جا رہا ہے؟ سیکریٹری صاحب کیوں غائب ہیں؟ سیکریٹری صاحب کس کے رشتہ دار ہیں؟ یہ سب سے بڑا کوشچن ہے. تو یہ بھی دیکھیں کس کے رشتہ دار ہے، کہ کہاں ان کے تانے بانے ملتے ہیں. تو یہ چیزیں بہت سی چیزیں ہیں جس پہ ہماری ریزرویشن ہے. ہم کہتے ہیں میں دیں، ہم عدالت جائیں، عدالت فیصلہ کرے، یا آپ کے حق میں فیصلہ کرے یا ہمارے حق میں، جو بھی عدالت نے فیصلہ کرنا ہے وہ تو ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ جینٹلمین فار بینگ آن دا پروگرام. اپنا اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.